बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो इस्तीफ़ों की बड़ी मुसद्दक़ा ख़बरें सामने आ रही हैं। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा आज सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी उनमें जो पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 27वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक जो हमारी फ़ौजी अफसरान हैं या जो फ़ौज से मुतल्लिक तरमीम की गई हैं, चूँकि हमने कल अदालतों से मुतल्लिक वफाकी यानी अदालत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक जो तरमीम की गई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज हम बात करेंगे जो बड़ी पेशरफ सामने आई है और जो अहम चीज़ है वो ये है कि फ़ौज से मुतल्लिक जो आर्टिकल 243 में या 248 में जो तरमीम की गई हैं वो क्या हैं, फ़ौजी सरबराहान से मुतल्लिक, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और फिर मैं आपको डॉन न्यूज़पेपर का 27वीं तरमीम से मुतल्लिक एक आर्टिकल आज आया है वो भी मुख्तसर बताऊँगा। हुकूमत कौमी असम्बली से भी 27वीं यानी तरमीम 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर करवा चुकी है। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है और कानून ये कहता है कि जिस सेनेटर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर इस्तीफ़ा अनाउंस कर दिया है, बाद में उसका इस्तीफ़ा वो हो गया, क्योंकि इस्तीफ़ा कबूल करने से नहीं, जैसे वज़ीर आला का था ना, इस्तीफ़ा कबूल करने से नहीं बल्कि जब इस्तीफ़ा अनाउंस कर दिया, तो जब चेयरमैन सेनेट के सामने खड़े होकर इस्तीफ़ा अनाउंस कर दिया और वो मीडिया पे भी आ गया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया गया, तो वो सैफुल अबड़ों के बारे में आज चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी कि वो इस्तीफ़ा चूँकि अभी तक तहरीरी तौर पर नहीं आया था इस वजह से मैंने कबूल नहीं किया। तो ये सूरत हाल है, कोई इखलाकी या कानूनी या आईनी चीज़ें तो बची नहीं हैं। खैर, अब आज सेनेट से मंजूर हो जाएगी, लेकिन 27वीं यानी तरमीम के तहत जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया, जबकि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहलाएंगे। जो आर्मी चीफ होगा वो तीनों फोर्सेस का जो है वो कमांडर ऑफ डिफेंस भी होगा। पहले एक अलग से ओहदा होता था, आर्मी चीफ अलग, एयर चीफ और नेवी चीफ, वो ये तीन ओहदे होते थे और उनके ऊपर एक ओहदा होता था। अब आर्मी चीफ ही जो है वो तीनों अफवाज का भी सरबराह होगा, तीनों जो इदारों का सरबराह होगा और उसको कहा जाएगा कि वो कमांडर हैं ऑफ डिफेंस, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे और जो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। आईनी तरमीम आर्टिकल 243 की शिक 4 के बाद शिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के नाम इजाफी शिकों का इजाफा किया गया। आईनी तरमीम में शिक शामिल शिक नंबर 5 के तहत अब ये एक आर्टिकल है, उसमें तकरीबन 6 तरमीम की गई हैं, 6 नई शिकें शामिल की गई हैं, नई क्लॉजेज शामिल की गई हैं 6। आईनी तरमीम में शामिल शिक नंबर 5 के तहत जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वर किया जाएगा, जबकि शिक नंबर 6 के तहत कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांडर के नाम से नए ओहदे को शामिल किया गया है। नेशनल स्ट्रेटजिक कमांडर का तकर्रुर पाकिस्तान आर्मी के अरकान में से होगा, जिनकी तनख्वाह अलाउंसेस मुकर्रर किए जाएंगे। आर्टिकल 243 में मुजवज़ा तौर पर शामिल की गई नई शिक 7 के तहत वफाकी हुकूमत जिन फौजी अफसरान को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल फ्लैट के रैंक पर तरक्की देकर उनका यूनिफॉर्म और मराआत ताहयात रहेंगी, जिसको वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल का ओहदा जो लक़ब दे देगी, उसकी मराआत और उसकी जो यूनिफॉर्म है वो ताहयात रहेगी। शिक नंबर 8 में तरमीम के बाद फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ कौमी हीरोज़ तस्वर होंगे, जिन्हें आइन के आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा, जिनको आइन के आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। वो आइनी तरमीम की शिक नंबर 9 के तहत आर्टिकल 248 की दफ़ात जैसा कि सदर पर लागू होती हैं, फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लैट पर लागू होंगी, जो कि इस्तिस्ना से मुतल्लिक हैं। ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा जैसे सदर को आइन के आर्टिकल 248 में है, जबकि आर्टिकल 243 की शिक नंबर 10 के तहत अपनी कमान की मुद्दत पूरी होने पर कानून के तहत वफाकी हुकूमत रियासत के मफादात में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लैट की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ का तयन करेगी। और शिक नंबर 11 में सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर फील्ड मार्शल, एयर फोर्स के मार्शल और फ्लैट के एडमिरल, जो नेवल फ्लैट के एडमिरल की तनख्वाहों, अलाउंसेस और मराआत का तयन भी करेंगे कि वो वज़ीर आज़म की सिफारिश पे सदर जो फील्ड मार्शल, ये उनका एक तो ओहदा है ना कि जब वो अपने ओहदे पे होंगे, एक होगा उनका जब ये मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जो उनको नई जिम्मेदारी देनी होगी, एक तो वो फील्ड मार्शल हैं अगर तो वो ताहयात होंगे, उनकी मराआत, उनकी यूनिफॉर्म ताहयात होगी। इसके अलावा उनके जो अगर उनकी होती है, उनको रिटायरमेंट होती है और वो अपना ये ज़िम्मेदारी उनकी रिटायरमेंट हो जाती है और फील्ड मार्शल वो ताहयात है,
تو پھر ان کو کوئی بھی اگر کوئی ذمہ داری تفویض کرنی ہے تو وہ پھر وفاقی حکومت جو ان کو ذمہ داری تفویض کرے گی وہ ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رکھیں گے، اور ساتھ وہ فیلڈ مارشل کے عہدے پر تاحیات ہوں گے، اور آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت، جو آئین کے آرٹیکل 243 میں، جو آئین کے آرٹیکل 248 میں صدر کو استثناء ہے، وہی آئین کے آرٹیکل جو 248 ہے اس کی شق نمبر جو 9 ہے اس کے مطابق وہ فیلڈ مارشل اگر جو مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ ان پر بھی لاگو ہوں گی۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور یہ جو ترامیم ہے یہ 6-7 ترامیم ہے آئین کے آرٹیکل 243 میں کی گئی ہیں، اور یہ ترامیم نہیں بیسیکلی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ جو ترامیم کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ نظام کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو چلایا جاتا ہے ہمارے نظام کی جانب سے، اس پر جو ہمارے ایک بڑا ادارہ ہے ڈان نیوز پیپر، ان کی جانب سے ایک آرٹیکل چھاپا گیا ہے۔ اچھا، یہ آرٹیکل ہے 27ویں یعنی ترمیم سے متعلق کہ کس طریقے سے ترمیم ہوتی ہیں اور کیسے ہمارا جو نظام ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ اس میں پہلے یہ بات بھی کی گئی ہے کہ آخری لمحے کی جو تبدیلی تھی وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان کا لقب دینا تھا، اس کے لیے آخری لمحے میں ایک ترمیم بھی کی گئی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یحییٰ افریدی ہیں، ان کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو لقب ہے وہ قائم رہے، اس کے علاوہ باقیوں کی چلے خیر ہے۔ وہ لکھتے ہیں 27ویں یعنی ترمیم سے متعلق کہ 27ویں ترمیم نے آئین کو عملی طور پر قتل کر دیا ہے۔ یہ زاہد حسین سینئر صحافی ہیں ڈان نیوز پیپر کے، میں وہ آرٹیکل لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم نے آئین کو عملی طور پر قتل کر دیا ہے۔ اپنی کتاب 1984 میں جارج اوورویل نے لکھا تھا کہ رہنماؤں نے آپ سے کہا تھا آپ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں اس پر یقین نہ کریں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ماضی میں بھی کئی دفعہ آئین منسوخ ہوا، معطل کیا جاتا رہا، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کو تو یہ تک کہتے سنا گیا کہ آئین ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے جسے وہ کسی وقت بھی پھاڑ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ضیاء الحق کہا کرتے تھے، آج ہم نے دیکھا ہے اور وہ آج سب کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کا جو ضیاء الحق کا تکبر تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ پھر مشرف نے جو کچھ کہا، اور مشرف نے تو 1973 کے آئین کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ معطل کیا تھا، ایک 1999 میں اور ایک 2007 میں جب ایمرجنسی لگائی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم نے حکومت کی شاخوں کے درمیان طاقت کے توازن کو بری طرح ہلا کے رکھ دیا تھا، 27ویں ترمیم نے تو آئین کو عملی طور پر قتل ہی کر دیا ہے۔ آخری جو رسومات ہیں وہ ان کی نگرانی بگ برادر کی نگرانی میں اجلت میں ادا کی جا رہی ہے، بگ برادر جو ہیں ان کی نگرانی میں اجلت میں ادا کی جا رہی ہے۔ یہ شاید ہماری ناقابل رشک آئینی تاریخ کا سیاہ ترین لمحہ ہے، یہ ڈان نیوز پیپر لکھ رہا ہے۔ کہتا ہے یہ کٹ پتلی کے تماشے کی طرح تھا جہاں ایک کے بعد ایک قانون ساز ترمیم کی حمایت میں کھڑے ہو کے بولتا نظر آیا، حالانکہ اس معاملے پر شاید ان سے ان کی رائے دریافت نہیں کی گئی۔ جب ووٹ ڈالنے کا وقت آیا تو انہوں نے قانون کے مسودے کو پڑھے بغیر صرف ہاں کا نعرہ لگایا جو انہیں میٹنگ کے دوران دیا گیا تھا۔ انہوں نے صرف وہی کیا جو ان کے لوگوں نے کہا۔ انہوں نے کہا ان میں سے کچھ تو جانے پہچانے چہرے بھی ہیں جو ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں بھی تھے۔ کہتے ہیں ان میں سے کچھ وہ جانے پہچانے چہرے بھی تھے جنہوں نے ماضی میں بھی ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی فوجی حکومتوں میں آئین میں تبدیلی کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آئین کا اس ترمیم کے بعد آئین کا قتل ہو چکا ہے، سینئر صحافی کہہ چکے ہیں۔ اب تو میں آپ کو بتاؤں گا سندھ ہائی کورٹ اور جو سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، کراچی بار ایسوسی ایشن کی سربراہی میں کل ایک کنونشن ہوا، اس کا جو اعلامیہ ہے انہوں نے بھی آئین کا سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ صورتحال ہے اس طریقے سے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے آئین کے ساتھ۔ معطل ہونا تو سمجھ آتا ہے کہ جی آئین معطل ہو گیا، ایمرجنسی لگ گئی، آئین کا جو قتل ہے وہ پہلی دفعہ سامنے آ رہا ہے کہ جس طریقے سے آئین کے ساتھ کیا گیا۔ اچھا، اب پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب نے سماعت کی اور وہاں درخواست گزار پیش ہوئے۔ جسٹس چودھری اقبال صاحب کے سامنے ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو کہ سینئر وکیل ہیں وفاقی حکومت کے، نصر احمد نے عدالت کو بتایا کہ 27ویں یعنی ترمیم میں مزید تبدیلیاں زیر غور آئی ہیں، لہٰذا یہ درخواست قبل از وقت ہے اور ممکن ہے کہ تبدیلیوں کے بعد درخواست گزار کے اعتراضات ختم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جب یہ درخواست دائر کی تھی تو اس وقت سینٹ سے ایک ترمیم منظور ہوئی تھی، قومی اسمبلی میں آنی تھی، لیکن قومی اسمبلی میں مزید کچھ ترامیم پیش کی گئی ہیں، ہو سکتا ہے جن پہ یہ اعتراض کر رہے ہوں وہ قومی
اسمبلی اور سینٹ سے اب دوبارہ جو ری امینڈمنٹ کا سلسلہ ہے اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے جو نکات ہیں وہ وہیں پہ ہی حل ہو گئے ہوں اور عدالت جو ہے وہ ان کے اعتراضات ختم ہو چکے ہوں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کیا چاہتے ہیں، کیا درخواست واپس لینا چاہتے ہیں یا میرٹ کے اوپر ہم اس کو چلائیں؟ انہوں نے کہا جی ایڈوکیٹ مقصد سلیم انہوں نے موقف اختیار کیا کہ وہ فی الحال درخواست واپس لے رہے ہیں تاکہ اگر مستقبل میں وہ 27ویں یعنی ترمیم کو چیلنج کرنے کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ جسٹس چودھری اقبال نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پہ نمٹا دی اور کہا کہ درخواست گزار چاہیں تو دوبارہ نئی درخواست دائر کر سکتا ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 27ویں یعنی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات وفاقی یعنی عدالت کو منتقل کرنے اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو تاحیات استثناء دینے کی تجاویز آئین کی اصل روح کے متصادم ہے، لہٰذا عدالت ان ترمیم کو آئین کے منافی اور کالعدم قرار دے۔ عدالت نے فار دی ٹائم بینگ ان کو پرمیشن دی کہ آپ درخواست واپس لے کے نئی درخواست آپ دائر کر سکتے ہیں آفٹر دی اپروول آف 27th امینڈمنٹ، وہ ان کو پرمیشن کے ساتھ جو ہے وہ عدالت نے وہ واپس کر لی۔ 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں سینئر ایڈوکیٹ ابراہیم سیف الدین انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ ان کے مطابق آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے۔ ایک درخواست تو سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ سپریم کورٹ میں دائر کر چکے ہیں، ایک لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھی، وہ پری میچور تھی، اس وجہ سے اس کو واپس کر دیا ہے تاکہ نئی فائل کی جا سکے، اور یہ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست تھی سینئر ایڈوکیٹ ابراہیم سیف الدین ایڈوکیٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے۔ درخواست کا مقصد سیاسی جماعت یا ادارے کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ آئین کے تحفظ کے لیے قانونی سوالات اٹھانا ہے۔ 27ویں ترمیم اختیارات کی تقسیم، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت اور سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کے معاملے میں پارلیمان اور انتظامیہ کا عمل دخل بڑھایا گیا۔ عدلیہ کے تقرری کے عمل میں سیاسی اثر و رسوخ بڑھ جانے کا صدر مملکت کے استثناء بادشاہتی مراد کے مترادف ہے۔ ترمیم کے بعد شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا عدلیہ کا بنیادی کردار کمزور ہے۔ عدلیہ سے استدعا کی گئی ہے کہ 27ویں ترمیم کو غیر آئینی اور اسلامی اصولوں کے اور اسلامی اور جمہوری اصولوں کے خلاف قرار دیا جائے اور آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ آئینی بینچ میں سماعت ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں، اور آئینی بینچ نے ان کی درخواست کو فوری سماعت کی استدعا منظور کرتے ہوئے عدالت نے پہلے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ درخواست کہتے ہیں جی کہ اس کو ارلی جو ہے وہ ہیئرنگ کی جائے، وہ پہلے ان کی جو استدعا تھی اس کو منظور کر لیا گیا ہے اور عدالت اب اس کے اوپر بینچ بنے گا اور آج ہی سماعت کا امکان ہے۔ 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف سینئر ایڈوکیٹ کی درخواست ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ جو جلد سماعت کی جو استدعا ہے وہ جسٹس کے آغا جو کہ ممکنہ طور پر اب وفاقی آئینی عدالت کے بھی جج کے طور پہ ان کو لایا جائے گا سندھ ہائی کورٹ سے، تو کے آغا صاحب کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی اور انہوں نے ان کی فوری سماعت کی استدعا کو منظور کر لیا۔ اب اس کے اوپر جو بینچ ہے لارجر وہ سماعت کرے گا اور آج ہی اس میں قوی امکان ہے کہ کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ وہیں پہ سینئر جو حسنات ملک صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس کے علاوہ راجہ محسن اعجاز ایئر وائز سے سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان کی جانب سے اور اس کے علاوہ باقی سینئر صحافیوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے جو رکھوالے ہیں ہمارے جو ججز ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ اب ان آئینی ترمیم کے بعد ہمارے ان عہدوں پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے، میرا اگر تم مجھ سے کوئی ذاتی رائے پوچھے تو میں نہیں چاہتا کہ ایسے ججز استعفیٰ دیں۔ ہاں وہ کوئی اور طریقہ نکال سکتے ہیں، وہ خود کوئی کنونشن کر سکتے ہیں اور وہ خود کوئی ایسا معاملہ کریں، تو اگر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن خود استعفیٰ نہ دیں بلکہ معاملات کو دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق۔ وہیں پہ ان کا یہ دعویٰ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 بڑی آنے والی ہیں استعفے آنے والے ہیں، سپریم کورٹ کے 2 ججز مستعفی ہونے کا آج ہی امکان ہے۔ یہ ان سینئر صحافیوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2 سینئر ججز آف سپریم کورٹ کا آج ہی مستعفی ہونے کا امکان ہے، اور میں دعا گو ہوں حالات بہتر ہوں اور ججز کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے اور اس طریقے سے استعفیٰ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ اب ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، جب کیس ہی نہیں آئے گا، جب آپ کے پاس آپ کو 2 رکنی بینچ میں بٹھایا جائے گا وہاں کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بات عطر من اللہ صاحب نے کی ہے، لیکن پھر بھی وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا اور ہم ویسے بھی امید پہ قائم ہیں ہمارا نظام، تو ان کو ہر صورت جو ہے وہ میری یہ رائے ہے وہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ معزز ججز کو بیٹھنا چاہیے اور جتنا ہو سکتا ہے عوام الناس کے لیے اپنی کردار ادا کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔